सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, सियासत पर तो बात होती रहती है, हम भी करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले बात करप्शन की हो जाए जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रही है। रियासत ने करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली है और इस हवाले से मुतादिद ऑपरेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जब ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं तो उसके बाद में फिर मुख्तलिफ आवाज़ें भी उठना शुरू होती हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जिन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ और वो अनासर जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जिनमें बॉर्डर मैनेजमेंट हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, डीजल स्मगलिंग हो गई, और फिर करप्ट जो माफिया है उनके जो सियासी सरपरस्त हैं इनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। कुछ इल्लीगल स्पेक्ट्रम है। गुज़िश्ता दिनों DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम का जिक्र भी किया था और बताया था कि जब अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के ज़रिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के हवाले से जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो फिर इनके सहूलतकार सामने आ जाते हैं। वो सियासी सहूलतकार भी होते हैं, माफियाज भी होते हैं, और जो मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं करप्शन के ज़रिए। और इन करप्ट अनासर में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गरीबों की ज़मीनों पर डाका मार कर कब्ज़ा कर कर बनाई गई हैं। वो अनासर बहुत ज़्यादा पुष्ट पनाही करते हैं सियासी जो माफिया है उनकी। हालिया दिनों में एक केस का फैसला भी सामने आया है एहतसाब अदालत की जानिब से, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला। उसमें ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर हैं। जैसे कि देखा एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब ने किस तरीके से बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को माली फ़वाइद पहुँचाए, ज़मीनें मुंतकिल की, फिर फ़ायदा भी उठाया। इस तरह के जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम है जो माली फ़वाइद उठाते हैं उनके सियासी सहूलतकार सामने आ जाते हैं। फिर जब ऑपरेशन की बात होती है इनके ख़िलाफ़, जब केसेस का फैसला आता है तो फिर ये बैरून मुल्क में बैठ कर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं जिसके ज़रिए मुल्क की मईशत बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जब ये पैसा सारा पाकिस्तान से बाहर लेकर चले जाते हैं। इन अनासर के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई कितना ज़रूरी है ताकि करप्ट अनासर के ख़ात्मे के ज़रिए पाकिस्तान को तरक्की दिलाई जा सके। और ये वो करप्ट अनासर हैं जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। इस पर हम प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन ज़िकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। जिन इल्लीगल स्पेक्ट्रम की मैंने बात की, हमने प्रोग्राम में सुनवाया भी, DGISPR ने भी उसकी तरफ निशानदेही की थी। कितना ज़रूरी है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, और फिर जब कार्रवाई करते हैं तो इनके सियासी माफिया सरपरस्त सहूलतकार सामने आ जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना कितना ज़रूरी है? जवाद, सबसे ज़रूरी जो है, जो चीफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने, फिर DGISPR ने इस अज़्म इस्तेहकाम में बात की, और DGISPR ने अपनी अभी प्रेस ब्रीफिंग स्पेशली जो आपने सुनाया कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम, नो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ करप्शन, टेररिज्म, और ये जो इसके रिलेटेड जितने इशूज़ हैं वो हैं, और जो मुल्क को रियली दीमक की तरह चाट रहा है। आपने उन्होंने जिक्र किया इलीगल स्पेक्ट्रम, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है आपकी स्मगलिंग, नारकोटिक्स, डीजल स्मगल होता है, आपके टायर स्मगल होते हैं, आपकी उसके बाद पाकिस्तान से स्मगलिंग होती है, अफगानिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है। 6-7 बिलियन डॉलर्स की स्मगलिंग होती है ये। और इसमें आपके मुल्क की अशराफिया जो एक ख़ास तबका है जो इसको फ़ायदा उठाता है, स्पॉन्सर भी करता है, पॉलिटिकल अज़ाइम भी हैं, पॉलिटिक्स में भी वो पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, दहशतगर्दी में करते हैं, ताकि ये उनका कारोबारी ज़िंदगी चलता रहे। और इसके लिए जब तक पूरी कौम, जो चीफ आर्मी स्टाफ ने बात की है कि पूरी कौम को एज ए नेशन खड़े होने की ज़रूरत है। एवरीबडी हैज़ टू प्ले इट्स ओन पार्ट। इसमें सिर्फ मुसल्लह फ़ौज लड़ाई कर रही हैं, दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रही हैं, दहशतगर्दों को मार रही हैं, मारते रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको ख़त्म कैसे करना है। ख़त्म करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि पूरी कौम खड़ी हो जाए और इसको रोके। और जो नहीं रुक रहा, आपको हुंडी का पैसा भी आता है, आपके पास दूसरे मीन से भी पैसा आता है। ये फाइनेंशियल टेररिज्म जो है, इट इज़ बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम, और ये मुल्क में पैसा आता है जिससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। जाहिर है आज भी अगर आपने देखा हो तो जो लोगों ने 2 कमांडर्स जो हैं BLA BRA के, उन्होंने सरेंडर किया, 2 बच्चों ने किया, वो यही उनको लालच दिए, 1 लाख रुपया देंगे, मोटरसाइकिल देंगे,
ان کے کمانڈر بڑی ملک میں باہر رہائشیاں کوٹ رہے ہیں اور وہ اپنے بچے ان کے باہر اسکولوں کالج پڑھے اور غریب لوگوں کو انہوں نے آگ کی بھٹی میں جھونکا ہوا نا. دس از دا مین کاز. اس کے لیے جب تک ہم اپنے ملک کے آل ایلیمنٹ آف نیشنل پاورز ہوتے ہیں جس میں آپ کی یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے, آپ کا فائنینس منسٹری ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, پھر اس کے بعد انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, فائنینس منسٹری, ایوری باڈی ہیز ٹو جوائن ہینڈس, دے ہیو ٹو ورک آؤٹ اے کمپریہنسو اسٹریٹجی. اور اسی لیے ہمیں ایف اے ٹی اے میں بھی پرابلمز ہو رہی تھی. پھر بعد میں جی ایچ کیو میں ایک میجر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی جس میں بڑی مشکل سے ملک کو اس مشکل حالات سے نکالا. سو یہ اس کی ضرورت ہے. جب تک آپ پیسہ آنا بند نہیں ہوگا, جب تک یہ جڑ ہے, کیونکہ یہی پیسہ ٹیررسٹ کو ویپن ایمونیشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہی پیسہ ان کی فیملیز کو ملتا ہے, یہی پیسہ بڑے بڑے جو ان کے سرکردہ لیڈرز ہیں, یہ خوارج ہیں, بی ایل اے, بی آر اے, بی این اے, مجید بریگیڈ, ان کو پیسہ جاتا ہے اور یہ ملک اس ملک کی پرابلم کرتے ہیں. سو آج تہیہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ کا 3 سے 4 ہزار ارب روپیہ, 3 سے 4 ہزار ارب, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ ایف بی آر میں اور انکم ٹیکس سیل ٹیکس میں چوری ہوتا ہے. آپ ملک کا 1,000 روپیہ آپ ملک کے اسٹیٹ کارپوریشن کو چلانے کے لیے لگاتے ہیں. یہ پیسہ اگر آپ بچا لیں, جسٹ سی کہ آپ اپنے بارڈر بھی سیکور کر سکتے ہیں, اپنی ملٹری کو بھی لک آفٹر کر سکتے ہیں, عوام کو خوشحال کر سکتے ہیں, کموڈٹی آئٹم کی پرائس ڈاؤن کر سکتے ہیں, ڈیزل پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے. دس از دا تھنگ. بالکل ان عناصر کے خلاف جب کارروائی کی جاتی ہے قیمتوں کو قابو پانے کے لیے تو پھر ان کے سہولت کار سامنے آ جاتے ہیں, سیاسی سرپرست سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر ان پر جب ہاتھ ڈالا جائے تو پھر ریاست مخالف کیمپین شروع ہو جاتی ہے. برگیڈیئر صاحب, یہ سب کچھ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس پر کام کرنا بہت ضروری ہے. اب جواد, اس میں آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے بھی ایک بیریئر ٹاؤن کا ذکر ہو گیا. جی, کس طریقے سے نیب نے جب یہ کراچی میں انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے, پورا بیریئر ٹاؤن بنا لیا اور سستی زمینیں لی, قبضے کر لیے, کچھ پیسے دیے, کچھ نہیں دیے, 1500 ارب روپیہ نیب نے لائبلٹی نکالی تھی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وداؤٹ سوچے سمجھے یا کسی اور سے دوبارہ آپ اس کی ایک انکوائری کراتے, یا سروے آف پاکستان نے بھی اس پہ انکوائری کی تھی, انہوں نے بھی بتایا تھا, انہوں نے 1800 ارب نکالا تھا, اور 460 ارب میں اس کو سارا کاج کے آپ دے دیں اور آپ کو سب کلیئر ہو گیا. اس کے اندر پھر جا کے جو مسئلہ ہوا آپ کے سامنے, جب یہ پیسہ 190 ملین پاؤنڈز کا ہوا, تو یہ پیسہ تھا نیشنل کرائم, یہ ایلیگل منی لانڈرنگ ہوئی تھی. یہ پیسہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حکومت پاکستان کو دے دیا جائے, وہ پیسہ بجائے حکومت پاکستان کے فیصلے میں آنے میں, اور یہ 460 کی علیحدہ لائبلٹی تھی, انہوں نے اس میں جمع کرا دیا 65-70 بلین ڈالر. یہ اس کو بینیفٹ ہو, اور اس کا انفرنج بینیفٹ پھر القادر یونیورسٹی اور لینڈ الاٹ ہو گئی, فرح گوگی کو لینڈ مل گئی. یہ ایشو اٹس اے ویری کلیئر کیس. تو آئی تھنک اس اب جب دوبارہ ہاتھ ڈالا تو آپ وہ تھریٹ کریں گے, اس میں نام لینا چاہتا ہوں, میں نام لے دوں گا, میں بڑی مشکل سے اپنے کو روکا. بھائی یو شوڈ ٹیل, بتائیں عوام کو پتہ چلے کون لوگ شامل ہیں اس کے اندر, کس کس کو آپ نے دیے, تاکہ وہ بھی تو پکڑے جائیں جو مین اشرافیہ میں ہیں, جو اس کو سسٹم کو چلا رہے ہیں. جو ہی ذکر ہوا عزم استحکام کا, سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اشرافیہ نے, جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جس طرح کے ان کے دم پہ پاؤں آ رہا تھا. ان کے سگریٹ جو انلیگل اتنا آتا ہے وہاں سے, چرس آتی ہے, ہیروئن آتی ہے, چھالیا گٹکا آتا ہے, چھالیا وہاں سے انلیگل امپورٹ ہوتی ہے, پھر اسمگل گاڑیاں آتی ہیں, اینٹی ناکٹ, یہ ساری چیزیں جب تک ختم نہیں, کیسے ملک ٹھیک ہوگا؟ اس کے لیے آنیسٹلی ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے ملک کے اندر, حکومتی سطح کے اوپر. بالکل اتحاد کی ضرورت ہے, آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا. ایک اور بات ہے بڑی اہم, وہ یہ کہ غریبوں کا حق مار کے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے بعد جب پیسے باہر لے کر چلے جاتے ہیں, پھر اسی پیسے سے ملک کے خلاف کیمپین کرتے ہیں. پھر ابھی آپ نے ذکر بھی کیا فائنینشیل ٹیررزم, یہ کتنا خطرناک ہے. ایف اے ٹی ایف جیسے پلیٹ فارم پر پاکستان کو کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا فائنینشیل ٹیررزم کو ہی لے کر, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, اس کے لیے بات یہ ہے کہ آپ کو ہر حالت میں جو منی ایکسچینجز ہیں ان کا سسٹم ٹھیک کریں. آپ اس کے بعد جو یہاں سے پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے باہر, وہ دیکھ رہے ہیں جو پیسہ باہر سے آتا ہے کدھر سے آ رہا ہے, سورس آف انکم کیا ہے. یہ تم کہتے ہیں باہر سے پیسہ آ جائے, جی ہم پوچھیں گے نہیں, بیکاز وی نیڈ فارن کرنسی. بٹ کیا وہ پیسہ نارکوٹک کا آ رہا ہے, ہنڈی کا پیسہ آ رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے, کون کیا کاروبار ہو رہا ہے, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہ جب تک ہم سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے یہ نہیں ٹھیک ہوگا, ورنہ ہمیں پھر دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی پرابلمز ہوں گی.
جتنا مشکل سے مسلح فوج نے ایک 2 اسٹار نے بیٹھ کے جنرل عاصم منیر نے ہیلپ کی، سب نے مل کے اس کو نکالا، ملک سے نکالا، لیکن آپ اس کا بھی حال تو نکالیں. اس کے لیے جب تک پوری ہماری قوم اور ہماری جو یہ ہماری آرگنائزیشن ہے، جتنی آرگنائزیشن ہے، اسٹیٹ ایلیمنٹ آف نیشنل پاور، آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر. ان کے ہیڈس کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے کریں. پھر پولیٹیکل ایک آل پارٹی کانفرنس ہو، اس میں ڈیسائیڈ کریں جی ہم نے ملک کی خاطر، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس جتنے مرضی ہوں، ہمارے پارٹی ڈفرینس جتنے مرضی ہوں، ہمارے انڈیویجول ڈفرینس مرضی ہو، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو دین وی شوڈ نو اونلی ون تھنگ، دیٹ از پاکستان فرسٹ. پاکستان ہے تو ہم ہیں تو ہمارے بچے سب یہاں پر کاروبار کریں گے، ورنہ آپ کا برین، ینگ برین، جو ٹیلنٹڈ برین ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے، وہ باہر جا رہے ہیں. ملک میں کیا ہے سوائے دہشت گردی، لڑائی جھگڑے، اسٹریٹ پاور. ہم آپ ایک جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ اپنے مینیفیسٹو میں وہ پوری نہیں کرتے ہیں. اور دیکھیں امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس پالیٹیشین کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں پیسہ جا رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے کہ باہر جتنا پیسہ گیا، جو جس طریقے سے باہر مراد لے کے لوگ پھر رہے ہیں، پاکستانی پیسہ، پاکستانی قوم کو لوٹا پیسہ. بالکل ایسے بریگیڈیئر صاحب. اور پھر جب ان عناصر کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کس حد تک کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں کریک ڈاؤن از اکراس دا بورڈ. اٹ کین ناٹ بی سلیکٹیو. جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، نمبر 1 کوشش ہونی چاہیے پورا پیسہ واپس دیں. آپ ایک آدمی کو 10 سال سزا دے دیں اور وہ 1 ارب لے کے چھپا کے بیٹھ گئے تو واٹ از دا پرپز؟ آپ اس سے پیسہ واپس. نیب کا جو بنا تھا، میں نے نیب میں کوئی 1-1.5 سال جاب کیا، ڈائریکٹر فائنینشیل کرائمز. دیکھیں پیسہ نیب بنائی اس لیے گئی تھی کہ اس میں والنٹیر ریٹرن تھی، پھر اس کے بعد دوسری ایک اور ریٹرن ہم نے کر دی تھی جس میں وہ خود ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پلی بارگین ہو جاتی ہے. آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو سزا دے دیں گے، وہ پھر کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا. اس کو پکڑے، اس کو کہیں بھی یہ پیسہ ہے. آپ نے وہ محمد بن سلمان نے کیا کیا تھا، سب کو اپنے رشتے دار کو پکڑے بند کر دیا 2 ہوٹلوں میں اور پیسہ نکال لیا تھا. دس از دا مور یو آر رچ دا مور یو آر کورڈ. جب آپ پکڑیں گے، سختی کریں گے، سارا پیسہ آ جائے گا. اینڈ پاکستان کی ریسیپی یہی ہے. اور ساتھ سنسیریٹی سے اکنامک ڈیولپمنٹ کریں، سی پی ایک بنائیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں. ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں، ہماری فوج بہت لڑاکا ہے، ہماری جیو اسٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم سی پی ایف بنا کے اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفادات میں کریں گے. یہ باہر کی قوتیں نہیں چاہتی، ہمارے دشمن نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ آئیں ورلڈ بینک کے چنگل میں پھنسے رہیں، اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہیں، آپ کو پریشرائز کرتے رہیں، پولیٹیکل بھی کوشچن کریں، اکنامک کوشچن بھی کریں، اور آپ چپ کر کے ان کی مرضی کے مطابق کرتے رہیں. یہ ہماری ریسیپی ہے. اس کے لیے ہم سب نے ایز اے قوم مل بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے. بالکل ایز اے قوم ہم سب نے مل بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے. بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ وقت ہمیں پروگرام میں دینے کے لیے. ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے کرپشن، اور یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یا عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. اسپیکر قومی اسمبلی نے مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس تو طلب کر گیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آنے سے انکار کر دیا ہے. کیا ڈائلاگ پروسیس ختم ہو چکا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا، اس میں کچھ بلز منظور ہوئے ہیں، لیکن پیکا ایکٹ کے خلاف بہت زیادہ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، واک آؤٹ کیا. جرنلسٹ تنظیمیں بھی کافی زیادہ اس کے خلاف بول رہی ہیں اور احتجاج کا بھی کہا گیا. اپوزیشن نے تو ملگیر احتجاج کا کہہ دیا ہے. جرنلسٹ تنظیمیں بھی اس پر بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس ہے، اسپیکر نے وہ طلب کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بالکل واضح انکار کر دیا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. مذاکرات کا پروسیس جو ہے کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت یوسفزئی نے بھی ہمیں جوائن کیا. شوکت یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب، پیکا ایکٹ کے خلاف بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے اور اب تو اپوزیشن نے کہہ دیا کہ وہ ملک گیر احتجاج کرے گی. صحافتی تنظیمیں تو ویسے ہی ناراض ہیں کہ انہیں لوپ میں نہیں لیا گیا. تو یہ احتجاج ایک بار پھر سے اشارہ دے دیا ہے. شوکت یوسفزئی صاحب سے جانیں گے کہ احتجاج کس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کیا حرج ہوتا اگر جرنلسٹ تنظیموں کو بھی لوپ میں لے لیا جاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے پاکستان کے حالات پچھلے کچھ عرصہ سے چل رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف کئی دفعہ سے حکومت کی طرف سے بھی مطلب ہے کہ موقف آیا ہے، اور ریاست کی طرف سے بھی آیا ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے ٹرولنگ کی جاتی ہے، جس طرح سے فیک خبریں اڑائی جاتی ہیں، اور اس کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایون اس کا شکار صحافی بھی ہوتے ہیں، اس کا شکار خواتین بھی ہوتی ہیں، اور دیگر بھی ہماری جو چیزیں ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی زد میں آتی ہیں، اور ریاست کے خلاف اور خاص طور پر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے خلاف جس طرح سے زہر اگلا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ جیلی آڈیو ویڈیوز بنا کے وائرل کر دی جاتی ہیں، پھر اس سے مطلب آپ دیکھ لیں کہ اور پاکستان کے خلاف کیا کیا غلادت نہیں بکی جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ہر خطے کا اپنا ایک سینیریو ہے، اب اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں، جب ہم پاکستان کی معیشت کی بہتری چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو یہ خاص طور پر باہر کے ممالک سے بیٹھ کر جو کمپین چلائی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف اور لوگوں کے خلاف، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ناگزیر حالات ہیں۔ بالکل یہ ناگزیر حالات ہیں علی گور بلوچ صاحب، بالکل ٹھیک ہے، خواتین پر بھی حملے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے، لیکن کیا حرج ہوتا کہ آپ اپوزیشن کو لوپ میں لے لیتے اور جرنلسٹ تنظیموں سے بھی اس پر بات کر لیتے امینڈمنٹ سے پہلے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن اس میں لوپ میں نہیں ہے، بالکل کمیٹیز ہیں، وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں اور ساری چیزوں کے اوپر، اور آف دی ریکارڈ تو جب یہ لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ تو زیادہ ان چیزوں کے حق میں باتیں کرتے ہیں اور کمیٹیز میں کرتے ہیں، یہ صرف میڈیا پر آ کر ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس قسم کیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کا دور تھا اس دور میں صحافیوں کو گولیاں نہیں ماری جاتی رہی؟ ان کے دور کے اندر کیا کیا نہیں ہوتا رہا، کس کس طرح سے لوگوں کو آف ایئر کیا جاتا تھا ٹیلی ویژن سے، ٹی وی سے اور مختلف میڈیا ہاؤسز سے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج یہ جس طرح سے سو کالڈ جمہوریت کے حامی ہیں، اسی طرح سے یہ آج میڈیا کے بھی حامی، لیکن جب ان کا اپنا دور حکومت تھا تو وہ سیاہ ترین دور تھا، کسی کو کوئی آزادی نہیں تھی، صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، سیاستدانوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، اور پھر وہ شمالی علاقہ جات کی سیریں کروانا، جھوٹے مقدمات بنانا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کو بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو آپس میں معاملات کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے جس سے نئے راستے نکلتے ہیں، لیکن فی الوقت جو پاکستان میں جس طرف حالات جا رہے ہیں اور جس طرح سے، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان چیزوں کو کنٹرول کیا گیا ہے ویسے ویسے پاکستان کی معیشت میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے، پاکستان کے اندر سٹاک ایکسچینج آپ دیکھ لیں کہ کتنا بہتری آئی ہے، پاکستان میں جو مارک اپ کی سطح تھی اور جو سود کی شرح تھی وہ کافی نیچے آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان بہتری کی طرف چل پڑا ہے، ایون جو پاکستان کی کرنسی تھی وہ اب اس میں اسٹیبلٹی ہے اور استحکام آیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی، ہاں البتہ کسی چیز میں بھی میں یہ نہیں کہتا ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے، ان چیزوں کا ہر چیز کا حل جو ہے وہ پرتشدد احتجاج نہیں، بلکہ ان چیزوں کو بیٹھ کے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اسمبلی کے فورم پر بھی کیا جا سکتا ہے، پارلیمان کے فورم کے علاوہ کمیٹیز میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بھی بیٹھ کر ان ایشوز کو ڈسکس کر سکتی ہیں۔ ہر چیز کا حل پرتشدد احتجاج نہیں ہے، اگر ہم پرامن طریقے کے ساتھ چلیں تو میرا خیال ہے پاکستان زیادہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، جس طرح پچھلے دنوں انہوں نے جلغار کی، وفاق کے اوپر 2-3 دفعہ حملہ آور ہوئے وہاں کے ساری حکومتی مشینری لے کر، اور بھی ممالک کے اندر دیگر ریاستیں ہیں، وہ یوسف زئی صاحب سے اس کا جواب دے دیتے ہیں علی گور صاحب۔ شوکت یوسف زئی صاحب، مزاحمت کا اعلان آپ لوگوں نے کر دیا پیکا ایکٹ کے خلاف، ملک گیر مزاحمت کا، صحافتی تنظیمیں بھی بہت زیادہ اس پر احتجاج کر رہی ہیں، لیکن علی گور بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے اس پر بات ہوئی ہے، یہ میڈیا پر آ کر اب آپ لوگ جو مرضی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو پھر پیکا کا قانون ان پہ لاگو ہو جائے گا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے نوٹس میں لایا گیا ہے، یا اچانک ایک دم یہ پورا قانون لے کر آ گئے اور منظور کرا لیا۔ دیکھیں یہ حکومت اپنے لیے خود گڑھے کھود رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ساری زندگی اس حکومت میں رہیں گے اور ایسے ایسے قوانین لاؤ تاکہ ہم محفوظ رہیں،
یہ ان کے گلے کا پھندا بنے گا. یاد رکھنا ہے یہ سارے قوانین, یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی اور یہ سارے جتنے بھی ہے. اور پیکا کو دیکھیں, یہ تو آپ آزادی اظہار کو بالکل آپ اس کا گلا دبا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان تو کے خلاف بات یوسف زئی صاحب, ایک بات تو علی گور بلوچ صاحب کی کافی حد تک ویلڈ ہے, وہ یہ کہ جب بل پیش کیا گیا آپ لوگ تو واک آؤٹ کر کے چلے گئے, اس پر ڈیبیٹ ہوتی تو کچھ بات ہو سکتی تھی, روکا بھی جا سکتا تھا, پھر ظاہر ہے بل تو پھر پاس ہونا ہی تھا جب آپ واک آؤٹ کر جائیں گے. دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے, جب گورنمنٹ نے کسی بل کو پاس کرانا ہوتا ہے نا, تو وہ پھر اکثریت کی بنیاد, جب اکثریت ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ پاس کرا لیتے ہیں. پھر اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں بھی پتا ہے ان ساری چیزوں کا. 9 سال میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر بھی جی رہا. سر, آپ لوگ تو اگر بل وہاں سے نہیں پاس ہوگا تو آرڈیننس بھی لے یہ جو آتے ہوتا ہے نا, یہ چیزیں جو ہوتی ہے نا, یہ صرف لوگوں کو بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ جی دیکھیں, ہمیشہ آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن یہاں جمہوریت تو نہیں ہے نا. یہاں کیا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے احتجاج کیا تو ہم ڈنڈے سے آپ کو ٹھیک کریں گے. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ لیکن پھر بھی سر ڈیموکریٹک پروسیجر تو یہی ہے نا کہ آپ اپوزیشن اپنا رول تو پلے کرے نا, نظر تو آئے. نہیں, اپوزیشن کا رول تو پلے کر رہے ہیں نا, کیا کریں ہم. پی کا قانون کو ایکسیپٹ کر لیں, یا جو یہ کہنا ہے کہ جی جس دن ہم نے ریٹن دے دیا مذاکرات کے حوالے سے, 2 مطالبات ہیں نا, کوئی زیادہ تو نہیں ہے نا, 2 ہی مطالبات ہیں, اور پہلے کا جی ریٹرن دے دیں. حالانکہ اس وقت تک سارے بچے کو یاد آ گیا تھا کہ جی کیا مانگ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم نے ریٹرن دے دیا تو انہوں نے 7 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا. پہلے تو کہا 7 دن بہت کم ہے, لیکن 7 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا, اور شام کو پریس کانفرنس کر دی کہ جی یہ مطالبات نہیں ہو سکتے. تو جب نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کیوں گیلا کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کر دیے؟ بھئی آپ نے کچھ اور چیز لکھ کے دینا ہے. جو کمیٹی کا چیئرمین ہے اور صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, وہ خود پریس کانفرنس میں بیٹھے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے. یہی تو 2 اہم شخصیات ہیں جو پریس کانفرنس کر دی کہ جی یہ مطالبات نہیں ہو سکتے, کم از کم جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. تو بھائی جب نہیں بن سکتا تو ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوگی. یہ ہم پہلے کہہ چکے تھے, یہ نہیں کہ کوئی ابھی سے ہم کہہ رہے ہیں. بہرحال میں مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ سے کھل کر بات کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا یہ قانون سازی تو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب سیشنز کا ڈیبیٹ کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو پھر کس طریقے سے, پھر حکومت پہ کو آپ بلیم تو نہیں کر سکتے کہ حکومت نے بل کیوں پاس کر لیا؟ جب آپ لوگ نہیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو بل تو پاس ہوں گے. کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا, جو بھی قانون بنتا ہے اس کی کاپیاں جو ہے وہ اپوزیشن کو دی جاتی ہیں, اور جو امینڈمنٹ کی جو وہ ہوتا ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اپوزیشن کے پاس چلا جاتا ہے, اور اپوزیشن اس کو دیکھتی ہے. پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوتا ہے. یہ کون سا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک بل لے کر آئیں, آپ کہیں اس پہ ڈیبیٹ کریں. ڈیبیٹ تو تب ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہو نا, مجھے پتا ہو کہ جی کیا آ رہا ہے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا ہے, کوئی بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ہر چیز کا قانون کو اس کو پہلے سے پتا ہو. یہ ساری طریقہ کار ہے جمہوری انداز میں, جمہوری حکومتوں میں. بالکل, یہ طریقہ کار ہے جمہوری انداز کے. علی گور بلوچ صاحب, یہ جمہوری انداز کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. شکایت کریں شوکت یوسف زئی صاحب کے کاپیز بھی نہیں فراہم کی گئی ایجنڈے کی, تو پھر اچانک سے بل آئے گا تو پھر احتجاج تو بنتا ہے نا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایجنڈا شامل ہوتا ہے اور اجلاس سے پہلے کاپیز بھی دے دی جاتی ہیں جب اجلاس شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کمیٹیز میں جاتی ہیں. اس کے بعد کسی کو قانون کا حصہ بننے کے لیے کافی جگہ پر اپروول ہیں. یہ خود یوسف زئی صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, یہ خود منسٹر رہے ہیں صوبائی, اسی کی پورٹ فولیو ان کے پاس رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو اپنا دور حکومت بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 8 منٹ کے اندر میرا خیال ہے 20-30 قوانین یہ پاس کر دیا کرتے تھے, اور کسی کو کوئی کاپی کوئی چیز نہیں ملتی تھی. اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کل جو ہیں وہ ہم پر آئیں گی. ابھی تو آپ وہ بھگت رہے جو کچھ آپ نے کیا ہے, وہ بھی آپ نہیں بھگت رہے. آپ کے پاس تو ایک صوبے میں حکومت ہے. جب آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا تھا تو ہمارے پاس تو پورے پاکستان کے کسی صوبے میں گورنمنٹ نہیں تھی, اور آپ تو کہیں احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ احتجاج آپ پرامن کریں. آپ تو حملہ آور ہوتے ہیں بھائی, یہاں پر بھی ہوتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں جلا دو, آگ لگا دو, گھراؤ کر لو, لاک ڈاؤنز کر لو. اس قسم کی سیاست کرتے ہیں آپ لوگ. یہ سیاست نہیں ہے, نہ یہ طرز سیاست ہے. اگر آپ اجلاس میں بیٹھتے تو آپ اس پر ڈیبیٹ کرتے. اب بھی وقت ہے, ظاہر ہے اس پر ابھی مزید بحث ہوگی, تو آپ اس میں حصہ لیتے جائے کہ آپ اسمبلی
کے اندر شور شرابہ کریں، اسمبلی کا ماحول خراب کریں. آج خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے پوری اسمبلی کے اندر کی ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اس طرح کے واقعات ہوں. ان کی سینئر لیڈرشپ ترین جو لیڈرشپ ہے سینئر ترین، وہ بھی ادھر بالکل اس طرح سے احتجاج کر رہی تھی جس طرح سے کوئی نوعمر لڑکے جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ انتہائی افسوسناک چیزیں ہیں. ان کو حالات سے سیکھنا چاہیے اور ان کو صبر سے کام لینا چاہیے. پھر ان کے اپنے صوبے میں ان کی جو اپوزیشن ہے ان کو اس کو یہ بولنے نہیں دیتے. ادھر جو کچھ یہ کرتے ہیں. اس پر شوکت صاحب کا پوائنٹ لیں گے، علی گور بلوچ صاحب اس پر ان کا بھی جواب لیں گے. مجھے بریک پر جانا اور بات کریں گے مذاکراتی عمل کی. کیا مذاکرات ختم ہو چکے ہیں؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. مذاکراتی عمل کی پروگرام میں اب بات کر لیتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس تو طلب کر لیا ہے، دونوں کمیٹیوں کو بتا دیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے صاف انکار کر دیا ہے اس ڈائیلاگ پروسیس کا اب آگے چل کر حصہ بننے سے. شوکت یوسفزئی صاحب اور علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان سے اس پر بات ہو رہی ہے. شوکت یوسفزئی صاحب کیا کہیں گے؟ کوئی امکانات ہیں آپ کے مذاکراتی عمل کی جو اگلی بیٹھک اسپیکر قومی اسمبلی نے بلائی ہے اس میں شامل ہونے کے؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. صرف ایک ہی شرط ہے کہ اگر جو ہم نے شروع دن سے ہم نے کہا تھا کہ اگر کمیشن بنانے پہ حکومت راضی ہوتی ہے اور کمیشن کا اعلان کرتی ہے تو پھر تو اس کے بعد تو بالکل مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، بیٹھک بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے گورنمنٹ پہ پریشر ہے اور حکومت پریشر میں یہ سے جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر رہی ہے. جب آپ دیکھیں کہ عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ جو ہیں اتنے سنجیدہ اور اتنے سینئر، اور شروع میں وہ بڑا اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں سے ان کے لہجے میں بھی وہ آ گئی تھی کہ جی یہ تو سنجیدہ نہیں ہے، یہ تو ایسا نہیں ہے، حالانکہ اس وقت تک کچھ نہیں ہوا تھا. اور پھر جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تو میرے خیال سے پھر اس کے بعد تو پھر مذاکرات کا جاری رکھنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. تو جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد کون یہ لکھنے والا کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ریٹرن جواب کا انتظار کریں؟ تو ریٹرن جواب میں آپ کچھ اور بتاتے ہیں ہمیں. ڈائیلاگ پروسیس پہ تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹیبل پر آنے سے انکار کر دیا ہے. کامیاب ہو جائیں گے ان کو 28 تاریخ تک واپس ٹیبل پر لانے میں حکومت؟ دیکھیں 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح سے کہ بتایا گیا اور صدیقی صاحب نے بھی جس کی طرف بات کی ہے کہ ابھی جو انہوں نے ٹائم دیا تھا ابھی تو اس میں بھی ٹائم باقی تھا اور یہ انہوں نے مذاکرات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. جی. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کی سنجیدگی نظر نہیں آتی، وہ ان کی بات درست تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں آلریڈی جتنے بھی کیسز ہیں وہ عدالتوں کے اندر، کچھ پہ فیصلے ہو چکے ہیں، پروسیکیوشن کے مراحل کافی حد تک طے ہو چکے ہیں اور قریب ہے فیصلوں کے. کمیشن میں بھی جج ہوتے ہیں اور جو عدالتوں میں کیسز ہیں وہ بھی جج ہیں. ایسے مرحلے کے اوپر ان کیسز پر جو کہ ٹرائل کے قریب پہنچ چکے ہیں فیصلوں کے، ان کے اوپر کمیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کمیشن بنانے کا صاف مقصد ان کا یہی ہے کہ یہ معاملہ پھر کسی کنویں میں ڈال دیا جائے. اور ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا ریاست کی طرف سے، یہ ایک حقیقت ہے اور نہ ہی کیا جائے گا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو یہ پہلے دن سے ہمارا موقف تھا کہ آپ یہ پرتشدد احتجاج کرنے اور ہنگامے کرنے چھوڑیں، آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں، سیاسی پارٹی والا وتیرہ اپنائیں. جو انہوں نے فائنل اینڈ لاسٹ کال دی تھی اور جس طرح سے یہ حملہ آور ہوئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ہنگامہ برپا کیا، آپ مجھے بتائیں اس سے انہیں کیا حاصل ہوا؟ اس سے کوئی ان کے مطالبات تسلیم ہو گئے؟ یہ مذاکرات کی ٹیبل ہی ہے جہاں پر بیٹھ کے حل ہوں گے. یہ بار بار ان کے جو بانی پی ٹی ہے ان کی طرف سے بھی یہی آتا ہے جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. آپ لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بغیر وجہ مذاکرات ختم کیے ہیں. وجہ تو وہ دے رہے ہیں نا کہ ان کے 2 مطالبات تھے، دونوں پر آپ لوگوں نے انکار کر دیا، تو پھر ظاہر ہے وجہ ختم ہو گئی. نہیں دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پرامن طریقے کے ساتھ معاملات چلانے چاہیے. اور ظاہر ہے اگر آپ مطالبے ہی ایسے رکھیں گے، یہ تو سیدھی بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے 9 مئی کے واقعات بھی ہٹا دیے جائیں اور کرپشن کے کیسز بھی ختم کر دیے جائیں. تو وہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ عدالتوں سے آپ کو پہلے بھی ریلیف مل جاتا ہے.
وہ تو ایک ہمارا ایک الگ ٹاپک ہے جس پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے. آج آپ اس کا مطلب ہے آپ کو عدالتی نظام کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہیں ہے اور وہ آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے آڈیو ویڈیو سی سی ٹی وی اب سارے ثبوت تو عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں. جو پینٹیں لہرائی گئیں اور جو جس طرح سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس کے جو کچھ کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا تو نہیں ہے. اچھا اور بالکل آپ ٹھیک نے اس پر ٹھیک ہے قوم سے بلو معافی بھی صاحب نہیں کا مانگی پوائنٹ اور جو لوگ تھے جو ہدایات دے رہے تھے جی وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. شوکت یوسف زئی صاحب مذاکرات کی ٹیبل پر فی الحال تو آپ لوگ جا نہیں رہے ہیں, اس کے علاوہ اسمبلی سے بھی آپ لوگ واک آؤٹ کر رہے ہیں, احتجاج کی پوزیشن پر بھی پاکستان تحریک انصاف آج کل نہیں ہے, جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کو لے کر کیا بیک فٹ پر رہے گی پیچھے کچھ عرصہ؟ نہیں, بیک فٹ پہ ہرگز نہیں رہے گی. دیکھیں میں تو ہمیشہ میں نے ویلکم بھی کیا تھا اور ہماری خواہش بھی رہی ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم اس ملک کے اندر سیاست کر رہے ہیں. جب سے تحریک انصاف بنی ہے اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ, پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو مطلب یہ کہ بہت سارے ادوار دیکھے ہیں, 2 ماشاء اللہ دیکھ لی. اب ہماری خواہش تھی کہ یہ جو مذاکرات ہے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھتا. سیاست ہوتی رہتی لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ اس حکومت نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اور دیکھیں یہ کتنا عجیب سی بات ہے کہ جب کمیشن نہیں بنتا ہے اس لیے کہ کیسز جو عدالتوں میں, بھائی کیسز کو ہم نہیں چھیڑ رہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو ماسٹر مائنڈ تو ہم بتائیں نا, اسی لیے تو ہم کمیشن بنا رہے ہیں نا کہ کس نے یہ سب کچھ کیا, کون لوگ تھے جو وہاں تک لے گئے, جو اندر کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگوں کو آزادی دے دی کہ جائیں وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں جو بھی کریں. اعلانات تو آپ کے لیڈروں نے کیے تھے نا سر, جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں, جو ایویڈنس ہے اس کے مطابق. آپ کہہ رہے ہیں نا سر ایویڈنس بھی آئے نا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, یہ آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے, اس طرح سویپ اسٹیٹمنٹ تو آپ نہیں دے سکتے نا. لیکن میں تو ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, جن کی بنیاد پر لیڈران جیل میں ہیں اس وقت, وہ یہی تھے کہ اعلانات کرتے رہے کہ وہاں پہنچے. دیکھیں میں واحد بندہ تھا جو 9 مئی کے واقعات کی میں نے سب سے پہلے مذمت بھی کی. میں نے 9 مئی کے واقعات کو روکنے کی کوشش بھی کی. آپ کو پتہ ہے پشاور میں میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کی مذمت کی تھی اور آپ اسٹل اس بات پر قائم ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں پارٹی کی طرف سے ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں تھی. اب یہ کس نے کیا؟ اچھا پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن نہیں تھی لیکن کارکنان خود پہنچ گئے. چلیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, میں فی الحال 9 مئی پر بات نہیں کر رہا ہوں, تھوڑا سا آگے بڑھ لیتے ہیں. بلاول صاحب آج کل بہت زیادہ حکومت سے کھچے سے نظر آ رہے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ بدلہ لے جائے حکومت کو. انہوں نے کہا کہ حکومت مشورہ نہیں کرتی ہے اور فیصلے ایسے کریں جیسے 2/3 اکثریت حکومت کو مل چکی ہے. تو یوسف زئی صاحب اس کنڈیشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف جب حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھ رہی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے خلاف مزید مضبوط ہو کر آنے کے لیے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے نا, صرف یہ پنجاب میں جو ان کے ورکرز ہیں ان کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں. باقی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, اسی تنخواہ پہ, کیونکہ وہ کوئی اپنی مرضی سے شامل نہیں ہوئے. ان کو جس نے شامل کیا ہے نا, تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی ہے. جس کی لیڈر جو بھٹو صاحب تھے یا بے نظیر بھٹو تھی, اب وہ بھی پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی سچویشن کا فائدہ نہیں اٹھائے گی؟ نہیں, دیکھیں ہمیں ان سے کیا لینا دینا. یہ بلیک میلنگ کر رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت, اور لوگوں کو صرف اپنے لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ جو ہم تو کر رہے ہیں. دیکھیں پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے نا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اگر دیکھیں ان کا تو سارا جو تھا وہ جمہوریت کے لیے تھا نا. اب جمہوریت کہاں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر پی کا قانون آ رہا ہے, اور پی کا قانون کی موجودگی میں آپ سمجھتے ہیں جمہوریت ہے. اور یہ پیپلز پارٹی کی یعنی بے نظیر بھٹو ہوتی تو کیا یہ پی کا قانون آ جاتا؟ تو یہ ساری آپ پیپلز پارٹی کی تو نہ وہ سیاست رہی ہے نہ وہ نظریہ رہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر 2 بڑی پارٹیاں تھیں کسی وقت, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ تھی جی, اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی. اب تیسری تحریک انصاف آ گئی. اب آپ دیکھیں وہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو ہم اچھی بات ہے, چلو یہ اتحاد بھی بنتا ہے, سب کچھ بنتا ہے, لیکن اپنے نظریے سے ہٹنا وہ پھر پارٹی زندہ نہیں رہ سکتی. آپ دیکھیں پنجاب میں ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو سب سے پاپولر لیڈر ہوا کرتی تھی اور کتنا بڑا استقبال ہوا تھا اس کا, مجھے آج بھی یاد ہے. اس وقت میں پی ایس ایف کا لیڈر ہوتا تھا. تو لیکن وہ چیز تو اب نہیں ہے نا.
چلیں اب آپ دیکھیں نا بلاول بھٹو بہرحال آپ لوگ نہیں بیٹھ رہے پاکستان کوشش بھی پیپلز کریں تو پارٹی اس کے کا ساتھ، عادت یہ نہیں بات کر تو سکتے۔ کلیئر ہو گئی یوسف زئی صاحب آپ کے جواب سے۔ علی گور بلوچ صاحب ان کیس اگر یہ تو شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اپر لیول پر فیصلہ ہو جاتا ہے پارٹی میں کہ اس وقت بلاول صاحب بھی حکومت سے تھوڑے ناراض ہیں، چاہے پنجاب کے لیول پر ہی جو اعتراضات ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں، تو اگر پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف سخت محاذ اپنا لیتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے یقینی طور پر پریشانی والی بات ہے ہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بالکل وہ حکومت کا حصہ ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں اس میں بھی وہ بالکل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ نہیں ہے نا سر، بلاول صاحب یہی تو شکایت کریں، آپ لوگ فیصلے ایسے کریں جیسے 2/3 اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے، مشورہ بھی نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، دونوں پولیٹیکل پارٹیز، ایون جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اتحاد میں شامل ہیں، ان کی الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں، الگ الگ فورم سے انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیے، ہم نے ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کیے۔ حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمارا کسی نہ کسی جگہ پر جو اختلافات ہیں وہ سارے ختم ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا سوچنے کا اپنا انداز ہے، ہمارا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی لیول پہ جہاں پہ وہ چیئرمین شپ سینٹ کی بھی ان کے پاس ہو، پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس ہو، صوبوں کے گورنر بھی ہوں، اور خاص طور پر وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس طرح کی چیزیں ان کی چیئرمین شپ بھی ہوں، تو حکومت کے تو اور ڈپٹی اسپیکر شپ اور دیگر چیزیں بھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں یا وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جب ہماری سپورٹ ساتھ ان کے ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں لینے میں۔ اسی طرح سے جو ہماری گورنمنٹ ہے جس کے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پیپلز پارٹی کی حمایت ہمارے ساتھ تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے جائز تحفظات ہوں وہ دور ہونے چاہیے، اور وہ جو سینئر لیڈرشپ ہے دونوں پارٹیز کی وہ رابطے میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ میٹھی میٹھی یا سخت تنقید کرنا یہ بھی ایک طرز سیاست ہے۔ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سیاست ہی ہے۔ آپ نے بھی بالکل جو یوسف زئی صاحب نے کہا ان کی بات کو انڈوز کیا ہے۔ خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم۔ صاحب شوکت یوسف زئی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فی الحال مذاکراتی عمل دونوں کی گفتگو سے ایسے ہی لگا کہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اگلی بیٹھک میں شامل نہیں ہوگی، تو صورتحال محاذ رائے کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، جو کہ ملک کے مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔